अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा, आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के प्रोग्राम न्यूज़ प्लस में बड़ा अहम फैसला आज हुआ। बैनुल सूबाई तालीमी कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के जो वज़राए तालीम थे, उन्होंने सितंबर के पहले हफ्ते सख्त SOPs के साथ तालीमी इदारे खोलने पर इत्तफाक किया है। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की ज़ेर सदरत बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें चारों सूबों आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए तालीम शरीक हुए और उस दौरान मुल्क में स्कूल एजुकेशन समेत तालीम से मुताल्लिक अहम फैसले किए गए। कॉन्फ्रेंस में वज़राए तालीम ने इत्तफाक किया कि तालीमी इदारे खोलने से कबल कोविड-19 की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। हतमी मंजूरी कल NCOC से ली जाएगी और तालीमी इदारों को SOPs के साथ इम्तिहान देने की भी इजाज़त होगी। लेकिन इस पर सवाल ये उठ रहे हैं कि SOPs क्या तजवीज़ किए गए हैं। जो प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने भी बड़े ज़बरदस्त एक SOPs भेजे थे, क्या उस पर कोई अमल दरामद होगा? और क्या स्कूल्स और कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के SOPs अलग अलग होंगे? कम उम्र लोग होते हैं, बच्चे होते हैं स्कूल्स में, जो प्रेप क्लासेस है, नर्सरी क्लासेस है, 1, 2 या 5 तक बच्चे छोटे होते हैं, हाई स्कूल्स में कुछ थोड़े बड़े होते हैं, कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में और बच्चे होते हैं। क्या उनके अलग अलग SOPs होंगे? और क्या 2 शिफ्ट में क्लासेस लेने के अलावा कोई और ऑप्शंस भी ज़ेरे गौर है या एक ही शिफ्ट में होंगे? और जिन स्कूल्स में फर्नीचर तक टूटा हुआ है, ज़रूरियत तक कम है, वहाँ सैनिटेशन का जो निज़ाम है कैसे कायम होगा? और प्राइवेट स्कूल शायद इन SOPs पर अमल दरामद कर लें, क्योंकि उनका बोझ खुद तलबा या उनके माँ बाप के साथ डाल दिया जा सकता है। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स कॉलेजेस में क्या सख्त SOPs पर अमल दरामद किया जा सकेगा? खिलंदरे स्टूडेंट्स भी होते हैं, 100% कैसे अपनाएंगे इन SOPs को? तो आइए इसके लिए बात करते हैं। सूबाई वजीर बराए हायर एजुकेशन राजा यासिर साहब हमारे साथ मौजूद, और साथ में मौजूद है मोलिकुलर पैथोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर अहमद बिलाल वक्कार साहब। राजा साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, ये जो सख्त SOPs हैं ये क्या क्या है? देखिए, बेसिकली आपने 2 चीजें जो है उनका ख्याल रखना होता है, बाकी चीज छोटी चीजें। एक सोशल डिस्टेंसिंग जो सबसे इम्पोर्टेंट है, राइट, और उसके अलावा ये कि जो लोग हैं उनको अपनी सफाई का ख्याल हो, हाथ अगर उनको कोई उस पर जरासीम लग गए हैं तो उसको इन टाइम धोते रहें, ठीक है, मास्क वगैरह पहने, ठीक है, अगर उनको कोई कोई ऐसी एलर्जी या बीमारी या कोई अपेरेंट भी सिम्टम है तो उसमें ख्याल रखें। ये चीजें हैं बेसिकली। और उसके अलावा सोशल सख्त से मुराद ये है कि आप करीब ना बिठाएं बच्चों को किसी सूरत में। फिर जब लोग इंस्टीट्यूशंस में आए तो टेम्परेचर चेक किया जाए उनका, कोई अपेरेंट कंडीशंस हैं तो मेक श्योर किया जाए कि फौरी तौर पे उनको या रोका जाए या घर भेज दिया जाए। देखिए, ये सब एक उमूमी तौर पर हम देखते हैं तकरीबन यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में भी, स्कूल्स में भी करीब बच्चे बैठे होते हैं, दरमियान में शायद एक रास्ता होता है टीचर्स के गुजरने का, पढ़ाने का सामने। तो क्या एक ही वक्त पर एक कुर्सी छोड़ी जाएगी, रास्ता बनाएगा? क्योंकि क्लासेस तो उतनी ही है, स्टूडेंट्स भी उतने ही हैं, तो क्या शिफ्ट में चेंज? डिपार्टमेंट स्पेशली जो सजेशन दे रहा है वो ये कि 2 में डिवाइड कर दिया जाए क्लासेस को। अगर 40 मतलब क्लासरूम में जो आप कह रहे हैं कि बीच में लाइन छोड़ दी जाए, वो इसी तरह मुमकिन है कि वो क्लास 2 मुख्तलिफ टाइम्स पे पढ़े, एक वक्त में तमाम लोग नहीं पढ़ सकते। बिल्कुल ऐसे। तो मतलब उसके लिए फिर जाहिर है टीचर्स को डबल काम करना पड़ेगा, या हाफ डे की क्लास की जाएगी? जी, फिलहाल तो ये प्लान है कि हाफ डे कर दिया जाए, क्योंकि ऑब्वियसली दुगना काम तो नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। या सब एक और भी इसमें मामला है, क्योंकि क्या इसके लिए अलग अलग SOPs हैं? क्योंकि जो प्राइमरी स्कूल्स के बच्चे हैं, चाहे वो प्रेप क्लास से लेकर 5th क्लास तक है, थोड़े से इमेच्योर होते हैं, उनको पता नहीं चलता, चीज़ों को हाथ लगा लेते हैं, टचिंग का मामला हो जाता है, सैनिटेशन का ज़्यादा फोकस नहीं करते। वो हाई स्कूल के बच्चे थोड़े से समझदार होते हैं, और कॉलेजेस यूनिवर्सिटी के ज़रा और उससे ज़्यादा समझदार होते हैं, वो SOPs पर शायद अमल दरामद कर लें। क्या इन सब के लिए अलग अलग SOPs बनाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, अलग अलग भी बनाए जा रहे हैं। दूसरी एक चीज बड़ी अहम है जो लोगों को भी समझनी जरूरी है कि आप कोई भी डिसीजन जो है वो डेटा की बेस पे लेते हैं। और मैंने भी आज यही रिक्वेस्ट की फेडरल गवर्नमेंट से कि सबसे पहले तो इस चीज का डेटा इकट्ठा किया जाए, या इकट्ठा ऑलरेडी है उनके पास, कि कौन से एज ग्रुप्स हैं जो वनरेबल हैं ज्यादा, और क्या बच्चों को कितने बच्चों को अभी तक कोविड हुआ है, और उनमें से कितने हैं जिनको खुदा ना खास्ता सीरियस हो गया है। तो ये चीजें अगर आपको डेटा सामने रखेंगे तो आपको ये समझ आएगी कि शायद स्कूल गोइंग एज, स्पेशली यंग एज के बच्चे जो हैं, उनके लिए तो बिल्कुल कोई ऐसा सच बड़ा इशू नहीं है।
تو سر اس کے لیے میں اس کو سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اگر مثال کے طور پر 8 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے پوری، تو 4 گھنٹے کے لیے اسٹوڈنٹس آئیں گے، 2 الگ الگ شفٹس میں آئیں گے، تو سینیٹیشن کے لیے، سینیٹائزیشن کے لیے پورا ایک پروسیس ہے، چاہے وہ جو مسٹ ہے اس کے اندر سے گزارا جائے، بچوں کو ٹیمپریچر چیک کیا جائے، کلاسز کے اندر سینیٹائزرز رکھے جائیں، ان کو گلوز پہنائے جائیں، ماسک ضروری پہنائے جائیں، تو کیا یہ سب چیزیں گورنمنٹ پرووائڈ کرے گی گورنمنٹ سکولز میں؟ اور پرائیویٹ سکولز کے لیے کیا یہی ایس او پیز عمل درآمد کرانے ہوں گے اور اس کو خرچہ بھی خود پرائیویٹ سکولز والے کریں گے؟ دیکھیں پرائیویٹ سکولز میں تو جو بچے پڑھتے ہیں شاید بہت ساری چیزیں، گلوز تو خیر اس میں میرا خیال ہے شامل ہی نہیں ہو سکتے، نہ ہوں گے نہ ضرورت ہے اس کی انٹرنیشنلی، بلکہ یہ گلوز ایکچولی زیادہ خطرناک ثابت ہوتے ہیں. جی ہاں، ماسک یا ظاہر ہے ڈیفینیٹلی ماسک کی ضرورت ہے، اور وہ اس کی بنیادی وجہ بھی ماسک پہننے کی ہوتی ہے کہ اگر آپ کو کوئی کھانسی یا زکام ہوا ہو تو آپ سے جرم کسی کو نہ لگے، ادروائز ماسک بھی آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر رہا unless کہ 95 ہو. بالکل ایسی، بالکل ایسی. تو آپ کو بیسیکلی انڈرسٹینڈنگ ایشو کی ہونی ضروری ہے. جو میں نے پہلے بات کی اس پہ ذرا غور کیجیے گا کہ آپ بلکہ خود بھی ڈیٹا نکلوائیں کہ چھوٹے بچوں کو کتنے بچے ہیں جن کو سیریس پرابلم ہے کووڈ کی یا ہوئی ہے. ڈیٹا آپ کے سامنے ہوگا تو آپ بھی انفارمڈ سوال بھی کر سکیں گے، اور بیسیکلی جو ڈیسیجن میکرز ہیں وہ بھی بہتر ڈیسیجن تبھی کر سکتے ہیں. میرے پاس سر جو ذاتی طور پر میں نے کچھ عرصہ پہلے یہ ڈاکٹر احمد بلال وقار صاحب، یہ مولیکولر پیتھولوجسٹ ہیں، پروفیسر بھی ہیں، میں نے ان سے ڈسکس کیا تھا کچھ ان سے، تو انہوں نے بھی ایگری کیا تھا. وہ بتایا جا رہا تھا تقریباً 0.4% جو بچے ہیں وہ انفیکٹ ہوئے ہیں. یہ شاید ڈیٹا بڑھ بھی گیا ہو، یہ چینج ہو گیا ہو، یہ میرا ذاتی طور پر میں نے اس کو انالیسس کیا تھا. پاکستان کے اندر جو ہمارے پاس روزانہ کی بنیاد پر جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر وہ ایج حساب سے وہ گراف دیے جاتے ہیں، تو وہ بہت منیمم ہے، تو ظاہر چانسز بھی بہت کم ہی ہوں گے، لیکن چانسز بہرحال تو موجود ہیں. ان کا بڑا ہے جو بات کرتے ہیں نا اکثر لوگ کہ جی بچے جو ہیں وہ گھر لے جائیں گے وائرس، اسپیشلی سمٹمز اگر نہ ہو اور ان کو سمٹمز تو نہیں ہوتے تو وائرس تو اس کا سب سے جو میرا خیال ہے لاجیکل سولوشن ہے وہ یہ کہ جو ونریبل لوگ ہیں ان کو کوارنٹائن کیا جائے. اسمارٹ لاک ڈاؤن کا ایکچوئل مطلب یہ ہے جو سویڈن میں بھی کیا کہ اپنی اس پاپولیشن کو لاک ڈاؤن کیا جو ونریبل ہے زیادہ. فار ایگزامپل میرے گھر میں جو بزرگ ہیں جب سے یہ کورونا کا ایشو ہوا ہے تو بچے تو کسی نہ کسی صورت سے گھر سے باہر آلریڈی جا رہے ہیں. کبھی شاپنگ مال پہ چلے جاتے ہیں جیسی اوپننگ ہوئی ہے، کبھی سپر مارکیٹ چلے جاتے ہیں، کبھی گراؤنڈ پارک میں چلے جاتے ہیں. جی ہاں جی، تو ہم نے اپنے بزرگوں کو کوارنٹائن کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو بیسٹ سلوشن یہ ہے کہ اپنے جو ایسے لوگ جو ونریبل ہیں، خدا نہ خواستہ کوئی کینسر ٹریٹمنٹ کرا کے آئے ہیں ان کو، یا جو ایجڈ لوگ ہیں یا کوئی استھما کا پرابلم ہے ان کو کوارنٹائن کیا جائے اور اس پاپولیشن کو آئیڈینٹیفائی بھی کیا جائے. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ تو خود ہی کر رہے ہیں، ان کو تو میرا خیال ہے زیادہ ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن جیسے میں اس معاملے بات کریں کہ گھر سے نکلا والدین اگر لے کر گئے، اسکول میں پہنچا دیا، اسکول کے اندر سے انٹری، اسکول میں رہنا، اسکول سے واپسی اور گھر تک پہنچنا، اسکول کی 4 دیواری کے اندر جو سینیٹائزیشن ہے اس کے لیے کیا سجیشنز دی گئی ہیں؟ دیکھیں ابھی تو یہ کیونکہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے اس کا تیار کیا ہے سارا پروسیس سر، اور ابھی سینیٹائزیشن کے جو مختلف طریقے جو ہر جگہ پہ مالز میں بھی وہی مطلب وہ اپنائے جائیں گے، باقاعدہ سینیٹائزرز رکھے جائیں گے، وہ مسٹ جو کلورین کے ہے اس میں سے گزارا جائے گا گیٹ سے. یونیورسٹیز کے لیے سر کیا پلان ہے؟ دیکھیں یونیورسٹیز میں ابھی پہلے فیز میں تو ہم ان لوگوں کو الاؤ کرنا چاہ رہے ہیں جہاں پہ ریسرچ کے لیے کسی نے آنا ہے، کیونکہ آپ کی انٹریکشن دیکھیں کہیں نہ کہیں تو لوگوں سے ہو رہی ہے. بالکل آپ کی سبز منڈیاں اگر کھلی ہوئی ہیں تو لوگ تو جا رہے ہیں. بالکل یونیورسٹیز میں تو کمپیریٹیولی ایجوکیٹڈ لوگ آتے ہیں. پبلک ٹرانسپورٹ چل رہی ہے باقاعدہ. جی پبلک ٹرانسپورٹ میں نے کہا سندھ میں چل رہی ہے، یہ بھی ہے میٹر. جی پبلک ٹرانسپورٹ مختلف جگہ پہ چل رہی ہے، تو لوگ رکشوں میں بیٹھ رہے ہیں، تو ہو رہا ہے نا سب کچھ. جی ہاں. تو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو تو میرا خیال ہے زیادہ آسان ہے ایجوکیٹ کرنا اس مسئلے پہ. اور ابھی ڈیٹا جو ہمارے پاس ہے 1-2 یونیورسٹیز یہاں پہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس آلریڈی جا نہیں سکے واپس، تو ان میں تو انفیکشن ریٹ بھی بہت کم ہے بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے. بالکل ایسی. تو یاسر چونکہ میں آپ کو اس شو میں بلانے کا مقصد یہ تھا کہ ظاہر ہے اس میں جو پیرنٹس ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو سمجھدار اسٹوڈنٹس ہیں، تھوڑے ایج ان کی زیادہ ہے، 10 سال 12 سال 15 سال کے جو سمجھتے ہیں چیزوں کو، جو ان کے پیرنٹس ہیں بچوں کے یا ٹیچرز ہیں، ان دونوں کو بھی ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہوگی. تو ان کے لیے کیا میسج ہے، وہ کس طرح سے بیسیکلی کر یہ رہے ہیں کہ ہم ایڈمنسٹریٹو آفیسز کو پہلے کھولنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. ابھی خیر یہ اپروول کے بعد ہی ہوگا جو کچھ ہوگا ڈیفینیٹلی، لیکن جو پلان ہے کہ ایٹ لیسٹ 1 ماہ دیا جائے ان کو ٹرین کرنے کے لیے، ٹیچرز کو
اور اس کے بعد ایونچولی پیرنٹس کو بھی کوئی ورک شاپس رکھے جائیں تاکہ یہ بہتر انفارمڈ ہوں اور رسک کم کیے جا سکیں. لیکن رسک ختم تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا, لیکن رسک تو کسی نہ کسی چیز کا, جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں نا تو آپ کو ایکسیڈنٹ کا بھی رسک ہوتا ہے. بالکل. تو ڈیفینیٹلی رسک تو موجود ہے زندگی, ویسے بندہ گھر سے نکلتا ہی نہیں اگر رسک نہ ہو. نہیں سر, میں ذاتی طور پر بہت ولنگ ہوں کہ سکولز کھلنے چاہیے, اور جو فیصلہ آپ کرنے جا رہے ہیں وہ بہت اچھا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا سر, ایک اور پوائنٹ ہے جو بڑا امپورٹنٹ ہے, جو پرائیویٹ وینز والے ہیں جو بچوں کو گھر سے لے کر جاتے ہیں اور گھر چھوڑتے ہیں, اس میں عمومی طور پر کھچا کھچ وہ بھری ہوتی ہیں اور عمومی طور پر وہ ناقص گاڑیاں ہی ہوتی ہیں. کیا ان کے لیے بھی کچھ اسپیسیفک کوئی انسٹرکشنز ہیں یا ان کے اوپر بھی کوئی ایس او پیز پر عمل درآمد کرایا جائے گا؟ جی کیا ڈسکس ہوا, جو گاؤں کے سکولز اور کے پی کے میں کے منسٹر نے بھی بات کی, جو سرکاری اسکول ہیں وہ تو عام طور پہ گاؤں میں گھروں کے قریب ہوتے ہیں سر, تو اس بات پہ بھی غور کیا گیا کہ ایسے علاقوں کو فی الحال اسکولس کو نہ کھولا جائے جہاں پہ یہ پرابلم سالو نہیں کیے جا سکتے, تو پہلے ان ڈسٹرکٹس کو پہلے کھول دیا جائے. ابھی اس پہ فائنل ڈیسیژن نہیں ہوا, جہاں پہ ایک تو کرونا ویسے کم ہے اور دوسرا وہاں پہ آسان ہے اسکولس کو کھولنا, اسپیشلی سرکاری اسکولس کو. بالکل. تو شاید یہ بھی ہم ڈیسیژن کریں کہ کچھ ڈسٹرکٹس کو تھوڑا اور پوسٹ پون کر دیا جائے. یعنی وہ سلیکٹڈ بھی ہو سکتا ہے, ممکن ہے کہ سلیکٹڈ ایریاز کو کھولا جائے. جی یہ بھی کچھ ڈیٹا گیدر کرنے کے لیے کہا گیا ہے, اور جب یہ ان کے سامنے آئے گا تو اس کی بیس پہ بھی کچھ ڈیسیژن دیے جا سکیں گے, کیونکہ کچھ چیزیں پاسبل شاید نہ ہونا, تو ایک دم آپ کھول کے کسی بڑے پرابلم میں نہ پھنس جائیں. ٹھیک, ایک اور لاسٹ کوسچن, احتیاط سے یہ کرنا پڑے گا. بہترین. مجھے بہت یقین ہے سر, آپ جیسے مطلب بریلینٹ لوگ اب آئے ہیں پاکستان میں, سرو کر رہے ہیں, اور آپ خود ایجوکیشنسٹ ہیں, آپ سمجھتے ہیں چیزوں کو, لوگ کیسے آتے جاتے ہیں چیزوں کو سمجھ. تو یونیورسٹیز میں یہ سمجھا ہوں کہ شاید کلاسز نہ ہو سکیں, جو ریسرچ ورک ہے, جو پی ایچ ڈی یا ایم فل کے لوگ ہیں یا جنہوں نے کوئی ریسرچ کنڈکٹ کرنی, جن کے ایگزامز ہونے والے ہیں, وہی صرف آ سکیں گے. نہیں جی, یونیورسٹیز میں ایک اور چیز بھی ہم نے ڈسکس کی, بلکہ آج ہی میں نے آئیڈیا فلوٹ کیا کہ ہائبریڈ ماڈل بھی اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے, کہ آن لائن اور کئی جو لوگ کلاسز میں آ سکیں وہ کلاس میں آ جائیں, باقی آن لائن اس کو کلاس کو جوائن کر لیں. جو میتھڈالوجی ہے وہ چینج, کیونکہ یونیورسٹیز اٹانومس ہوتی ہیں تو آپ کی ایویلویشن کا سسٹم بھی آپ چینج کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ویسٹرن کنٹریز میں یا اسپیشلی امریکہ میں تو بہت سارے گریڈز آپ کے اسائنمنٹ بیسڈ ہو جاتے ہیں, تو آپ کا وہ اس طرح کا رش کریٹ نہ ہو. اس طرح کے بہت سارے آئیڈیاز جو ہیں وہ ہمارے دماغ میں ہیں, اور یونیورسٹی سے ہم ان کی سچویشن کے مطابق ڈیل کریں گی کہ کچھ یونیورسٹی کے پاس ریسورسز زیادہ ہیں وہ اور طرح کریں گے, کچھ اور طرح کریں گے. یونیورسٹی سب اٹانومس ہیں, ایک ہی طریقے سے نہیں مطلب ان کو ہینڈل کیا جا سکتا. تو کیا ان کا بجٹ بھی کوئی ایکسٹرا رکھا جا رہا ہے, کیونکہ مزید سینیٹائزیشن کرنی پڑے گی, اکوپمنٹس لانے پڑیں گے, گیجٹس یوز کرنے پڑیں گے, تو اس کے لیے کوئی ایکسٹرا بجٹ یا یونیورسٹی؟ انفارچونیٹلی جو مانیٹری سچویشن ہے وہ اتنی بری ہے کہ آپ کو پتہ ہے پرابلمز ہائر ایجوکیشن کو بھی اسی طرح ہیں جس طرح باقی تمام ملکوں ہیں. لیکن ہم نے پرائم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کی اور انہوں نے کہا کہ وہ ود ان فیو منتھس, یعنی کہ ظاہر بجٹ تو ایک سال کے لیے الوکیٹڈ ہے, لیکن وہ کوشش کریں گے کہ بجٹ کو انکریز کر دیا جائے جو ہم اس کے مطابق, ٹھیک ہے, کہیں سے گرانٹ اینڈ ایڈ یا اس طرح کے کو مزید امداد کی جائے. بالکل. اچھا, اس میں رائے صاحب ایک بڑا اچھا اوپینین ہوا کرتا ہے کہ جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں ان سے اسپانسر لے لیا جاتا ہے, جو کیمیکل بنانے والی کمپنیز ہیں یا اکوپمنٹس بنانے والی کمپنیز ہیں یا جو ایک امپورٹ کرتی ہیں اکوپمنٹس, ان سے مدد لے لی جائے, ان کی برانڈنگ ہو جاتی ہے, وہ یوز کر. کیا اس فارمولے کے اوپر بڑا یہ اچھا آئیڈیا ہے اور اس پہ بھی کسی نے بات کی تھی آج میٹنگ میں, جی, تو ڈیفینیٹلی یہ بھی ایکسپلور ضرور کریں گے لوگ, انسٹیٹیوشنز بھی, اور ہم بھی ان کو ڈائریکٹ کریں گے. لیکن کتنے پرسنٹ اب آپ لوگوں نے طے کر لیا کہ اب سپٹمبر تک ہم نے فائنل فیصلہ کر کے سکولز, کالجز, یونیورسٹیز کھولنی ہے, اب ضرورت بن گئی ہے؟ لیکن ہم نے اپنی آج سجیشنز دے دی ہیں فیڈرل منسٹر کو, تقریباً اس پہ اتفاق تھا سب پروونسز کا, ٹھیک, سپٹمبر والی ڈیٹ پہ. لیکن کچھ اس میں جو چیزیں دیکھنے والی ہیں کہ ابھی گراف کس طرف جاتا ہے. بالکل صحیح. اگر یہ اسٹیبل رہتا ہے یا نیچے جس طرح آ رہا ہے تو ہوپ فلی سب کچھ انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا سپٹمبر تک. لیکن خدا نہ خواستہ اگر سچویشن بری ہونی شروع ہوتی ہے, اسپیشلی عید کے آس پاس یا بعد جو خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے, تو پھر شاید کچھ اور ڈیسیژن کرنا پڑے. ویری انفارچونیٹ ہوگا, لیکن بہت ڈیفینیٹلی. بہت بہت شکریہ راجہ سر, تھینک یو ویری مچ سر, تھینک یو ویری مچ, آپ نے ٹائم دیا. تو پروفیسر احمد بلال وقار صاحب سے بھی بات کرتے ہیں, اور ان سے چونکہ وہ ڈاکٹر ہیں اور وہ مولیکولر پیتھولوجسٹ ہیں, وہ اس چین کو سمجھتے ہیں کیسے اس کے اوپر ڈسٹریبیوٹ ہو سکتا ہے, تو ان سے بات کرتے ہیں. اگر وہ میرے ساتھ ہیں تو ان کو ملائیے فون پہ تاکہ میں ان سے بات کر سکوں. شاید
تو اس سارے معاملے کے اندر سب سے اہم کام جو ہوگا, وہ جو ذمہ داری ہوگی, وہ اساتذہ کے اوپر شاید 40% ہو, 60% خود اسٹوڈنٹس کے اوپر, اور جو سمجھ بوجھ کم رکھتے ہیں اسٹوڈنٹس, بچے ہیں جو چھوٹے ہیں, ان کے پیرنٹس, ان کو باقاعدہ ایجوکیٹ کرنا پڑے گا, ان کو سمجھانا پڑے گا. لیکن اس کے اوپر سکولز کو کھولنا, ظاہر ہے یہ تو طے ہو رہا ہے کہ 2 شفٹس میں کیا جائے, ہاف شفٹس, 3 4 گھنٹے کی شفٹ, بچے تاکہ اسکول جا سکے, دوپہر کو واپس آ سکیں, اس کے درمیان میں دوسری شفٹ ہو. تو جو ٹیچرز ہیں جن کو ان کا دورانی ہے, تو ڈاکٹر صاحب ابھی راجہ یاسر صاحب جو صوبائی وزیر ہائر ایجوکیشن سے بات ہو رہی تھی, 2 شفٹس کی بات ہو رہی ہے, سینیٹائزیشن کی بات ہو رہی ہے. سر کتنا رسک ہے بچوں میں, اب تک کیا نظر آیا ہے کہ بچوں میں کیا رسک ہے, اور سکولز کھولنا اس کے لیے ہمیں کس طرح کا SOPs بنانے پڑیں گے؟ تھینک یو مرتضی صاحب. سر جو سکولز کھول, ہلو سر میں سن رہا ہوں. اچھا جی, اس میں یہ ہے کہ جی SOPs جو بنانے ہیں اسکول کھولنے کے لیے, پہلے تو یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمارا جو عید الاضحیٰ کے بعد کتنی گروتھ آتی ہے اس میں کرونا کے کیسز میں. اگر تو گروتھ زیادہ آتی ہے پھر تو ہمیں اسکول کالجز جو ہیں ان کو میرے خیال میں SOP ایسی ہونی چاہیے کہ یونیورسٹیز کو پہلے کھولا جائے, کیونکہ ادھر جو طلباء ہیں وہ والے ہیں جن کو بات سمجھ آتی ہے, جو آپ کی بات سنیں گے اور سمجھیں گے. مطلب آپ کو SOP کہتے ہیں کہ جی ماسک یوز کرنا ہے, تو وہ اس چیز کو سمجھیں گے کہ کیوں یوز کرنا ہے. اگر آپ کہیں گے سرفیسز کو نہیں چھونا, تو وہ نہیں چھوئیں گے, کیونکہ وہ اتنے میچور ہو گئے ہوتے ہیں کہ وہ بات کو سنتے ہیں, سمجھتے ہیں. پھر آ جاتے ہیں کالجز. اگر اس کو پہلے کھولیں یونیورسٹیز کو, وہی SOPs کہ جی باڈی ٹیمپریچر آپ کا چیک ہونا چاہیے انٹرنس سے پہلے, اگر کسی کی طبیعت خراب ہے تو اس کو واپس بھیج دیا جائے. اس کے بعد آپ آگے سینیٹائزر کے یوز کو مست کریں. کلاسز کا میں جو اسٹوڈنٹ کا نمبر ہے اس کو ہاف کریں تاکہ ایک سیٹ چھوڑ کے ایک بچہ بیٹھے. آپ اس کے سیکشنز بنا سکتے ہیں کلاس کے, جو 50 کی کلاس ہے 50 اسٹوڈنٹس, اس کو 25 میں ڈیوائڈ کر کے 2 سیکشنز کر سکتے ہیں پڑھانے تو کر رہے ہیں, تاکہ ڈسٹینس رہے. وہ جو سوشل ڈسٹینسنگ والا کانسیپٹ ہے وہ وہاں پہ اس کو اچیو کیا جا سکے. پھر ایسے کوئی بھی ایونٹ جس میں آپ جیسے آڈیٹوریم میں کوئی چیز ہے جس میں آڈیٹوریم میں تمام اسٹوڈنٹس نے اکٹھے بیٹھنا ہے, اس چیز سے اجتناب کیا جائے, ان چیزوں کو منع کیا جائے کہ ابھی یہ نہیں کرنی. اور اگر کرنی بہت ضروری ہے تو اس میں بھی سیٹوں میں مطلب ڈسٹینس رکھا جائے, ایک سیٹ چھوڑ کے ایک سیٹ پہ بٹھایا جائے, اور اس چیز کو میک شور کیا جائے کہ یہ اس طرح سے ہوگا. بالکل پہلے اسٹیپ میں یونیورسٹیز کھولیں. پھر دوسرا اسٹیپ, اگر اس کے بعد جو آپ کے پاس جو نمبر میں انکریز آئے گا اس کو دیکھتے ہوئے پھر کالجز پہ جانا چاہیے. اس طرح سے اسٹیپ ڈاؤن اپروچ رکھنی چاہیے. سب سے آخر میں آپ کو کنڈر گارڈنز اور پرائمری اسکولس کھولنے چاہیے, کیونکہ یہ وہ والے بچے ہیں جن کو آپ سمجھائیں گے بھی تو وہ سمجھ نہیں سکتے. ابھی اتنی میچورٹی نہیں ہوتی, ان کی مینٹل میچورٹی نہیں ہے کہ وہ آپ کی بات کو سمجھیں کہ کیوں دوسرے کو ہاتھ نہیں لگانا. بالکل صحیح. وہ بچے ہیں, انہوں نے تو کھیلنا ہے, آپس میں مل کے کھیلنا ہے, زمین پہ بیٹھ کے کھیلنا ہے, ان کے لیے کوئی یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی. تو لاسٹ اسٹیپ پہ آپ کے ہونے چاہیے پرائمری اسکولس اینڈ کنڈر گارڈنز. بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر احمد بلال صاحب, راجہ یاسر ہمایوں صاحب, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ کیونکہ ٹاسک تھوڑا سا مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے, اور اس کے اوپر جو والدین ہیں ان کا بہت بڑا کردار ہوگا. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد کلبھوشن یادو کی بات کرتے ہیں. اس نے اپنے خلاف اپیل دائر کرنے سے انکار کیا ہے, اس کا کیا ایفیکٹ ہوگا, ایک بریک کے بعد بات. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے آج یہ بتایا ہمیں کہ بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو نے اپنی سزا کے خلاف اپیل دائر کرنے سے انکار کر دیا ہے. ایڈیشنل اٹارنی جنرل احمد عرفان اور DG جنوبی ایشیا اور ساک زاہد حفیظ نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی اور اس دوران بتایا کہ بھارتی جاسوس یادو کو دوبارہ کونسلر تک رسائی کی پیشکش کی ہے. امید ہے بھارت پاکستان کی پیشکش کا مثبت جواب دے گا. بھارتی حکومت نے اپنا وکیل پیش کرنے کی درخواست کی ہے جس کو رد کر دیا ہے. صرف پاکستانی ہائی کورٹ کے لائسنس یافتہ وکلا پیش ہو سکیں گے. کلبھوشن یادو اس کا وکیل رحم کی اپیل دائر کر سکتا ہے. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ پاکستان نے عالمی عدالت انصاف نے فیصلے پر منوعاً عمل درآمد کیا ہے اور پاکستان نے بھارتی جاسوس کلبھوشن کی بھارتی ہائی کمیشن اور کلبھوشن کے اہل خانہ سے ملاقات کرائی. پاکستان نے کلبھوشن یادو کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں سزا کے خلاف اپیل کا موقع دیا, تاہم کلبھوشن یادو نے عدالت میں سزا کے خلاف اپیل دائر کرنے سے انکار کر دیا. سوال ہم یہ اٹھانے جا رہے ہیں, بلکہ وہ آپ کو کچھ سنا دیتے ہیں سوال اٹھانے سے پہلے جو آج ایڈیشنل اٹارنی جنرل اور باقی لوگوں نے کہا, وہ ذرا سن لیجیے. On 17 June 2020, Commander Yadav was invited to file a petition for review and reconsideration of his sentence
and conviction. Pakistan also offered to assist in arranging legal representation for Roy Agent Commander Yadav. Exercising his legal right, Commander Yadav refused to file a petition for the review and reconsideration of his sentence. He instead preferred to follow up on his pending mercy petition. The Government of India went to the International Court of Justice alleging certain violations of the Vienna Convention on Consular Relations. After several hearings, the ICJ delivered its judgment on 17th July 2019. The key components of the सवाल हम उठाने जा रहे हैं कि नज़रसानी अपील दायर ना करने से कुलभूषण की जो फांसी है उसकी सज़ा पर क्या असरात हो सकते हैं। आइए इसके लिए बात करते हैं माहिर बैनुल अक़वामी क़वानीन बैरिस्टर राशिद असलम साहब लंदन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बैरिस्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ये कुलभूषण यादव ने अपनी सज़ा के खिलाफ अपील दायर करने से इनकार कर दिया है। उमूमी तौर पर यही प्रेसिडेंट होते हैं क्योंकि अदालत जो है वो पाकिस्तान की है, शायद उस पर उनकी रिजर्वेशन हो। इससे क्या सज़ा पर असरात पड़ सकते हैं? जी बहुत शुक्रिया। इसमें बेसिकली अगर आप देखें तो अभी मर्सी पिटीशन उनकी पेंडिंग है। जब तक मर्सी पिटीशन का फैसला नहीं होता तो उनकी एग्जीक्यूशन जो है वो पॉसिबल नहीं हो सकेगी, पहली बात। दूसरी बात, अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो आज जो इंडियन मीडिया है वो इसी बात पे बात कर रहा है कि जी उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, उन्होंने किसी प्रेशर के तहत रिफ्यूज़ किया। लेकिन अगर ICJ की पूरा उनका डिटर्मिनेशन देखें, उनका जो ऑर्डर था उसमें जो भी शिकें थी वो पाकिस्तान ने पूरी की हैं। उसमें बेसिकली अगर आप कहेंगे ऑर्डिनेंस, उसको प्रॉपर ऑर्डिनेंस को इम्बेड किया गया पाकिस्तान की लेजिस्लेशन में। जो ऑर्डिनेंस 2020 का जो 20 मई को किया गया, उसके मुताबिक जो कुलभूषण यादव थे वो 60 डेज में अपनी अपील दायर कर सकते थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उसके अलावा उसी ऑर्डिनेंस के सेक्शन 20 के मुताबिक जो हाई कमीशन का, इंडियन हाई कमीशन का कोई कौंसलर ऑफिसर है वो भी उनके बिहाफ पे पिटीशन दायर कर सकता है या उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव कर सकता है। तो इस पूरी सिचुएशन में मैं ये समझता हूँ कि अभी टाइम है, अभी टाइम लिमिट है कि अपील रिव्यू पिटीशन फाइल हो सकती है। और इंडिया जो ये शोर मचा रहा है आज इंटरनेशनल लेवल पे, हर जगह पे, TV चैनल्स पे, तो उनके पास ये पूरा इस वक्त टाइम है। बल्कि आज मैं एक इंडियन चैनल पे था तो मैंने उनको कहा कि जी अगर आप करना चाहते हैं आप बिल्कुल करें, क्योंकि अभी तो टाइम है। एक टाइम लैप्स हो जाए उसके बाद और बात होती है। तो अभी तो उन्होंने अपना पूरा वो अवेल ही नहीं किया अपॉर्चुनिटी। अब मैं ये समझता हूँ कि इस पूरी सिचुएशन में इंडिया खुद बजाते खुद इसमें थोड़ी सी नेग्लिजेंस का मुर्तकब भी हो रहा है, क्योंकि जब कौंसलर एक्सेस दी गई तो बहुत ज़्यादा वेट के बाद कौंसलर जो है वो अटेंड करने उनको आए कुलभूषण यादव को। उसके बाद दोबारा कोई भी इस किस्म की इंडियन हाई कमीशन की तरफ से रिक्वेस्ट नहीं आई जिसको पाकिस्तान ने डिनाई किया हो अभी तक। तीसरी बात कि अभी अगर पाकिस्तान की तरफ से देखें तो पाकिस्तान की तरफ से उनको इन्वाइट किया गया कि अगर आप रिव्यू पिटीशन करना चाहते हैं तो करें। लेकिन एक चीज़ जिस पर मैं थोड़ा सा मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को ये ऑप्शन खुला रखना चाहिए था कि अगर कोई इंडियन वकील आके उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिप्रेजेंट करना चाहता है तो करे। क्योंकि अगर आप देखें ICJ में वो अपना केस हार चुके थे, उन्होंने 6 पॉइंट एजेंडा दिया था जिसमें सिर्फ कौंसलर एक्सेस जो है वो उस पर अलाउ किया था ICJ में। तो अगर रिव्यू पिटीशन में जाते भी हैं तो मैं नहीं समझता कि बहुत स्ट्रॉन्ग केस है, क्योंकि कुलभूषण यादव का एक अतराफी बयान बहुत बड़ा है। उसके अलावा एविडेंस इतनी स्ट्रॉन्ग है कि किसी भी सूरत में एग्जीक्यूशन को रोकना मुश्किल होगा। तो अगर इंडिया ये कहता है कि जी हरीश साल्वे को जो केस है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिप्रेजेंट करने की इजाज़त दी जाए, तो मैं ये समझता हूँ कि उसको डिनाई नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या ये लीगली मुमकिन है कि किसी दूसरे मुल्क का वकील पाकिस्तान की कोर्ट के अंदर कोई वकालत कर सके जबकि उसका वकालतनामा पाकिस्तान की बार कौंसिल से रजिस्टर्ड नहीं है, वो यहाँ के लाइसेंस याफ्ता पाकिस्तान के नहीं है? ऐसा मुमकिन है? देखिए पूरी दुनिया में होता है इंटरनेशनल लॉ के तहत। अगर एक स्टेट चाहती है कि अपना वकील वहाँ पे भेज सके तो वो भेजा जाता है। नॉर्मली इस किस्म की रियायत दी जाती है। तो अगर इंडिया इस बात पे शोर मचा रहा है तो मैं ये समझता हूँ कि उनको ये हक देना चाहिए। वो इस पे भी अगर अपॉर्चुनिटी अवेल करते हैं या करना चाहते हैं तो उनको करनी चाहिए। लेकिन उसके नतीजे में इतना स्ट्रॉन्ग केस है पाकिस्तान का कि उसको रिवर्ट करना इस जजमेंट को बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया इतना स्ट्रॉन्ग केस है, इतनी एविडेंस है मिस्टर यादव के खिलाफ कि उनकी एग्जीक्यूशन को रोकना, क्योंकि SP नौज के उनके ऊपर जो चार्जेस हैं वो बड़े सीरियस होते हैं। और बीइंग रिस्पॉन्सिबल स्टेट जो पाकिस्तान ने अपना पूरा मौक़िफ़ दिया या पूरा उन स्टेप्स को फॉलो किया जो 3 स्टेप्स थे कि पहला कि आप अपनी जो लेजिस्लेशन है, लोकल लेजिस्लेशन, उसमें कोई ऑर्डिनेंस या
اس کو انبیڈ کریں گے کہ ان کو ریویو اور ریکنسیڈریشن کا حق دیا جائے جو پاکستان نے کیا. دوسرا ان کی ایگزیکیوشن کو روکا جائے گا. تیسرا کونسلر ایکسیس دی جائے گی. جب کونسلر ایکسیس دی گئی تو ان کی وائف ملنے آئیں, ان کی مدر ملنے آئیں. اس کے بعد ان کے اور اجازت دی گئی کہ اگر ان کے فادر بھی ملنا چاہیں تو وہ مل سکتے ہیں. انڈیا جو اس پورے سچویشن میں ایک صرف الزام لگا رہا جو بے بنیاد ہے کہ جی اس میں بیسکلی پیئرڈ قسم کی اجازت دی گئی تھی کہ جی جاسوسی ہو رہی تھی جب یہ میٹنگ ہوئی. میں نہیں سمجھتا کہ وہ بہت ویلڈ قسم کے پوائنٹس ہیں جس کے جو ریز کیے گئے ہیں انڈیا کی جانب سے. تو پاکستان نے جو بھی کونسلر ایکسیس کے حوالے سے بینگ رسپانسبل اسٹیٹ جو بھی اوبلیگیشن تھے وہ پورے کیے ہیں. آگے چند اور چیزیں ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں پوری کر دینی چاہیے. اگر کیونکہ انٹرنیشنل سطح پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ چیز بہت زیادہ انڈیا کے حق میں نہیں جاتی. اگر ہم ان کے کسی وکیل کو ریپرزینٹ کرنے کی اجازت دے بھی دیتے ہیں تو ہمارا کیس کسی بھی صورت میں کمزور نہیں ہوگا. ہمارے پاس اتنے یہ ایک معاملہ ہے جس کے اوپر شاید انڈیا کی زیادہ ریٹیلیشن ہے. کیا یہ ریاست کی یا معزز عدالت کی ثوابدید ہوتی ہے کہ وہ اجازت دے یا نہ دے؟ جیسے کہ ابھی ریاست نے ان کو اجازت نہیں دی کہ صرف پاکستانی ہائی کورٹ کے لائسنس یافتہ پیش ہو سکیں گے. یہ کیا ریاست کی ثوابدید ہوتی ہے؟ دیکھیں ریاست بالکل اجازت دے سکتی ہے کیونکہ یہ آرڈیننس جو 20 مئی کو ابھی آیا ہے ریویو اینڈ ریکنسیڈریشن آرڈیننس 2020 تو اس میں یہ جو شک ڈالی گئی ہے کہ پاکستان کے صرف وکلا اس میں پیش ہو سکیں گے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو امینڈ کرنا چاہیے. اس میں عدالت بالکل اجازت دے سکتی ہے کیونکہ بہت سارے ایسے کیسز ہوتے ہیں جس میں عدالت اپنا ثوابدیدی اختیار یوز کر سکتی ہوتی ہے. اس میں گورنمنٹ کو بھی عدالت کو بھی تھوڑا سا نرم رویہ رکھ کے, کیونکہ پہلے بھی جیسے آپ کے شو میں نے کافی دفعہ کہا اس کیس کو شروع ہونے سے پہلے کہ ہمیں کونسلر ایکسیس دینی چاہیے. اس سلسلے میں ہو سکتا ہے کہ انڈیا یہ تھوڑا بہت ان کو ریلیف مل جائے آئی سی جے سے, اس کے علاوہ کوئی ریلیف نہیں ملے گا. تو اگر آپ دیکھیں یہی صرف ریلیف ملا, باقی 6 پوائنٹس پہ 5 پوائنٹس ریفیوز کیے گئے آئی سی جے کی جانب سے. تو یہ جو چھوٹا سا پوائنٹ ہے اس کو بھی اگر پورا کر دیا جائے کیونکہ انڈیا کا بہت ویلڈ کیس نہیں ہے, اس کو اچھالا, یہ چھوٹا سا پوائنٹ پکڑ کے اگر وہ اچھالنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہمیں اس ریمیڈی کو بھی دینا چاہیے ان کو تاکہ وہ دوبارہ اس قسم کا کوئی ایشو یا اس قسم کا پوائنٹ ریز نہ کر سکیں. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ رابر سر, تھینک یو ویری مچ سر. آپ ہمیشہ ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں, رہنمائی کرتے ہیں, آپ کے بڑے مشکور ہیں سر. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, اور بریک کے بعد ذرا بات کرتے ہیں نئی احتساب عدالتوں کے قیام کی 120 کے بارے میں معزز عدالت نے حکم دیا ہے. اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ کس پیرائے میں بات ہوئی ہے اور 120 کی جو فگر ہے یہ کن اعداد و شمار کے تناظر میں بنائی گئی ہے یا دی گئی ہے. ایک بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد نے ملک میں کرپشن کے مقدمات جلد نمٹانے کے لیے 120 نئی احتساب عدالتیں قائم کرنے کا حکم دے دیا ہے. عدالت عظمیٰ میں چیف جسٹس کی سربراہی میں لاکھڑا کول مائننگ پلانٹ کی تعمیر میں بے ضابطگیوں سے متعلق از خود نوٹس کی سماعت ہوئی, اور سماعت کے بعد چیف جسٹس صاحب کی جانب سے ملک میں 120 نئی احتساب عدالتیں قائم کرنے کا حکم سامنے آیا, اور اس سلسلے میں یہ کہا گیا کہ سیکرٹری قانون متعلقہ حکام سے ہدایات لے کر نئی عدالتیں قائم کریں. عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ 120 نئی عدالتوں میں ججز کی تعیناتی کی جائے, جبکہ کرپشن کے مقدمات زیر التوا ریفرنسز کا 3 ماہ میں فیصلہ کیا جائے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ نیب ریفرنس کا جلد فیصلہ نہ ہونے سے نیب قانون کا مقصد ختم ہو جائے گا. نیب کے 1226 ریفرنسز زیر التوا ہیں. کیا نیب اپنے قانون کی عملداری میں سنجیدہ ہے؟ سماعت کے دوران چیف جسٹس نے کہا کہ نیب ریفرنسز کا فیصلہ تو 30 دن میں ہونا چاہیے. لگتا ہے 1226 ریفرنسز کے فیصلے ہونے میں 1 صدی لگ جائے گی. انہوں نے مزید یہ کہا کہ نیب کا ادارہ نہیں چل رہا. 20 سال سے نیب کے ریفرنسز زیر التوا ہے. ان ریفرنسز کے فیصلے کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ کیوں نہ نیب عدالتیں بند کر دیں اور نیب قانون کو غیر آئینی قرار دے دیں. اس کے بعد عدالت نے احتساب عدالتوں میں ججز کی تعیناتی کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ 1 ہفتے میں تعیناتی نہ ہوئی تو پھر سخت ایکشن لیا جائے گا. آئیے اس پر بات کرتے ہیں. سینئر صحافی برائے عدالتی امور حسنات ملک صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. حسنات صاحب بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. حسنات صاحب کیا اس بات کا تعین ہو سکا ہے کہ جو 120 کی فگر دی گئی ہے کہ 120 نئی عدالتیں بنائیں, کیا یہ 1226 ریفرنسز جو پینڈنگ کیسز ہیں اس کے تناظر میں اس کی تعداد کے ریشو کے حساب سے کہ روزانہ کی بنیاد پر اتنے ہوں, یا اس کا کوئی ریزن اور ہے 120 کیا فگر جو عدالتوں کا دیا گیا ہے؟ جی مرزا صاحب, یہ بیسیکلی پرپوزل ہے سپریم کورٹ کی طرف سے کہ انہوں نے 120 عدالتوں کی پرپوزل دی کہ کم از کم بنائیں اور ان میں ڈسٹریبیوٹ کریں یہ کیسز 1226 تاکہ یہ سارے کیسز جو ہیں 3 مہینے میں ڈیسائیڈ ہوں.
جو کیسز 15 سے 20 سال سے زیر التوا ہیں سپریم کورٹ یہ مختلف ریفرنسز جو اکاؤنٹیبلٹی کوڈ میں ہیں. تو یہ ایک پرپوزل ہے, 2 پیجز کا یہ آرڈر ہے. ابھی مطلب اس میں کوئی ریزننگ اگر آپ کہیں کہ 120 کس طرح انہوں نے کیا, یہ چیف جسٹس صاحب نے آرڈر میں ڈکٹیٹ کرایا, لیکن اس کی ریزن نہیں کہ کیوں 120 کا فگر انہوں نے مینشن پرپوز کیا ہے. تو یہ دیکھیں اب انہوں نے پروسیکیوٹر جنرل نیب کو بھی کہا ہے کہ جی ایک ڈیولی سائن جو رپورٹ ہے چیئرمین نیب سے سائن شدہ وہ رپورٹ سبمٹ کریں, اور وہ بھی ایک پرپوزل دیں کہ یہ کس طرح جو ہے اتنے یعنی یہ جو کیسز زیر التوا ہیں کیسے ان کو ختم کیا جائے. جو 1226 کیسز تقریباً جو ہیں وہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں پینڈنگ ہیں. اس وقت 26 اکاؤنٹیبلٹی کورٹ پاکستان میں ہیں, جن میں سے 5 جو ہیں وہ وہاں ویکنسیز خالی ہیں, یعنی 21 فنکشن کر رہی ہیں, کام کر رہی ہیں. تو 1226 کیسز کے لیے 21 اکاؤنٹیبلٹی کورٹ, تو یہ بہت کم ہے, اور کیسز بہت مطلب 20 سال سے ہیں. اب یہ نیب کا جب جواب آئے گا تو اس میں پتہ چلے گا کہ یہ کیوں کیسز 15 سے 20 سال سے زیر التوا ہیں, کیا وجہ ہے, کیا اس میں ملزمان مفرور ہیں, بھاگ گئے ہیں ملک سے, یا کوئی اور معاملہ ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اب اگلے ہیئرنگ جو نیکسٹ ہفتے ہوگی نیکسٹ ویک, تو اس میں پتہ چلے گا کہ کیا کیوں یہ معاملات. اچھا صاحب, کئی دہائیوں سے آپ رپورٹنگ کر رہے ہیں, احتساب عدالتوں کی بھی کر رہے ہیں, سپریم کورٹ کی, ہائی کورٹ کی, کورٹس کی رپورٹنگ کر رہے ہیں. بڑا وسیع آپ کا تجربہ ہے, اس کی ہیئرنگ سنتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ کیا بہت سارے آپ نے نیب کی پروسیکیوشنز کو بھی آبزرو کیا ہوگا. عمومی طور پر یہ ایک پوائنٹ ریز ہوتا ہے کہ نیب پروسیکیوشن کمزور رہتی ہے بہت سارے ریفرنسز میں, بہت سارے کیسز میں, گو کہ سارے نہیں. تو کیا زیادہ عدالتیں بنانے سے اور نیب پروسیکیوشن اسی طرح کمزور رہے, وہ زیادہ بہتر نہ ہو, تو پھر کیا کیسز اسی طرح جلدی نبٹ سکتے ہیں؟ جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا مرزا, کیونکہ یہ اکاؤنٹیبلٹی کوڈ تو انہوں نے تو اصل تو پروسیکیوشن ہے, پروسیکیوشن ویک ہے. اس حوالے سے مختلف گائے بگائے جو ہے یہ باتیں ہوتی ہیں کہ پروسیکیوشن ویک ہے, صحیح طریقے سے پرسیو نہیں کیس کیے جاتے, پروسیکیوٹر کم ہے نیب کے اور ٹرین نہیں ہے. یہ وہ مختلف قسم کے کنسرن ہیں جو پہلے آتے رہے. لیکن اب جہاں عدالت کی طرف سے ہے کہ جی یہ جو زیر التوا ریفرنسز ہیں 1226, ان کو جلدی ڈیسائیڈ کیا جائے ڈسپوزل, کیونکہ ان کا یہ تھا کہ جو نیب قانون تھا اس میں یہ تھا کہ 30 دن میں جو ہے کیس کو ڈیسائیڈ کیا جائے, لیکن 30 دن کی کیا, یہاں تو 20 سال سے جو ہیں وہ کیسز زیر التوا ہیں. تو یہ انہوں نے چیف جسٹس صاحب کا کہنا تھا کہ جو قانون بنایا گیا اس قانون کا بھی روح کے بھی خلاف ہے, کہ جی اس میں یہ تھا کہ جلدی کیسز ڈیسائیڈ ہوں. تو یہ چیز ہے. اب اس میں کیونکہ آپ کو پتہ ہے نیب لا میں بیل کی پروویژن نہیں ہے, لوگ جو ہیں سال جو ہیں جیلوں میں ہوتے ہیں ایکیوز, ان کے ٹرائل سٹارٹ نہیں ہوتے. اور اب یہ بھی سپریم ڈیلے جسٹس کے معاملے پہ یہ بہت ذرا ایک پوائنٹ ریز ہو جاتا ہے. میں آپ کی موجودگی کا فائدہ لے لیتا ہوں. کل ایک خبر فلوٹ ہوئی شاید پریس ریلیز کی صورت میں کہ جو بہت بڑے بڑے نام ہیں ان کے خلاف جو کیسز ہیں نیب کے اندر, ان کو ریویو کیا جائے, اور اس کے اوپر شاید کوئی بات ہوئی. اس کا آگے خبر کا کیا آگے نکلا؟ کوئی آج بھی میٹنگ ہوئی ہے, کوئی ریویو کا کیا میٹر ہے؟ یہ نظر ثانی کی جائے مختلف کیسز کی, کل تک یہ خبر تھی نیب کی طرف سے. دیکھیں اب کیا نظر ثانی ہونی ہے, کیونکہ اس وقت نیب بطور ادارہ صحیح پہ کافی تنقید ہو رہی ہے, اپوزیشن کی طرف سے بھی, عدالتوں کی طرف سے بھی. عدالتوں کا یہ ہے کہ جی صرف جو ہے یہ کیسز جو ہیں یہ وچ ہنٹ نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے جج جسٹس مقبول باقر نے کہا ہے کہ جو کچھ اس ملک میں اکاؤنٹیبلٹی کے نام سے ہو رہا ہے, جو تباہی مچی ہوئی ہے, ہم اس پہ لکھ رہے ہیں فیصلہ, اور سننے میں آ رہا ہے کہ خواجہ سعد رفیق کی جو بیل گرانٹ کی گئی ہے اس میں ایک ایسا فیصلہ آنے والا ہے جس میں جو پورا آپ کا اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم جس طریقے سے ورک کر رہا ہے 2 سال سے, اس پہ کافی سوالات اٹھائے جائیں گے کہ ونچ ہنٹنگ کس طرح کیا ہو رہی ہے. تو یہ مطلب نیب ایز اے ادارہ اس پہ بہت زیادہ جو ہے پریشر ہے, اور یہ عموماً ایک پرسپشن بنی ہوئی ہے کہ جی پولیٹیکل کیسز کو کیا جاتا ہے. پھر جو زیادہ اس پہ اور زیادہ فوکس جو ہے وہ صرف گرفتاری تک ہوتا ہے, اور اس کے بعد یہ ایویڈنس کلیکشن کا نہیں ہوتا, صرف گرفتار کر لو, پکڑ لو اور اس کو جیل میں ڈال دو.
اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریسنٹلی ایک ججمنٹ دی کہ چیئرمین نیب کی جو پاور ہے اریسٹ کی، اس کو جو ہے اس کو اسٹرکچر کیا جائے اور اس کو ریگولیٹ کیا جائے، کیونکہ چیئرمین نیب کے پاس اتنا بڑا اختیار ہے کہ وہ کسی کو بھی گرفتار کر کے جو ہے جیل میں ڈال دے تو کم از کم 90 دن تو بیل ہو ہی نہیں سکتی. اس کے بعد بھی ڈسکریشن ہے، جس طرح اب آپ نے دیکھا ہوگا میر شکیل ان کو تقریباً 3 مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں، آج بھی بیل ان کی ریجیکٹ ہوگی کیونکہ قانون میں بیل کی ہے ہی نہیں پروویژن. حالانکہ سپریم کورٹ نے ریکمینڈ کیا لیجسلیشن پارلیمنٹ کو کہ جی آپ اس حوالے سے کوئی لا بنائیں بیل تاکہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ بیل بھی لے سکے. ایک اور مختصر سا آنسر کیجیے گا چونکہ آپ اس ڈومین میں ہے، یہ کوئی ٹائم فریم بھی دیا گیا ہے معزز عدالت کی طرف سے کہ کب تک ججز پوائنٹ کر دیے جائیں، یہ کب تک یہ عدالتیں فائنل کر لی جائیں؟ دیکھیں یہ ایک پرپوزل ہے اور اگلے ہفتے میرا خیال ہے اس میں مزید چیزیں آئیں گی جب اٹارنی جنرل اور سیکرٹری لا اور پروسیکیوٹر جنرل نیب، ٹھیک، یعنی ابھی ادھر سے کوئی جو پیش ہوگا ادھر سے جو پروپوزلز کا فائنل ہوگا اس کے بعد ہوگا. بہت شکریہ حسنات ملک صاحب. یہ میرا خیال ہے یہ بہت شکریہ حسنات ملک صاحب. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ہمیشہ ہمارے لیے دستیاب ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. کیسا لگا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اپنا گرد و نواح کا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.